कुछ बड़े राब्ते हो रहे हैं, टेलीफोन की घंटियां बज रही हैं, कुछ अहम फ़ोन कॉल्स आने वाले हैं और कुछ अहम फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं। ये खबर मैं ARY न्यूज़ पर भी ब्रेक कर चुका था, अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर चुका था कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आइंदा 2-3 महीने बहुत अहम है। एजेंसीज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि बाद सफारत खानों के कुछ लोग खुफिया तौर पर पार्टी के अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं। एक मौके पर वज़ीर आज़म ने कुछ वुज़रा को बैरून मुल्क जाने से भी मना किया कि आप बैरून मुल्क कभी ना जाएं क्योंकि हालात थोड़े संगीन हो सकते हैं। और 2.5 घंटे तक होने वाली मुलाकात में ये बताया गया कि अब इमरान खान की हुकूमत कायम नहीं रह सकती, फौज के एक मजबूत हामी का इक़्तिदार इस अंदाज से ख़त्म कर दिया जाए। क्या वो फिर चुप करके घर बैठेगा? क्या वो सड़कों पर नहीं निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 1 अप्रैल और दिन है जुमातुल मुबारक का। इक़्तिदार के ऐवानों में या पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त मोहल्लाती साजिशें अपने अरूज पर दिखाई दे रही हैं। मैं अभी वज़ीर आज़म ऑफिस से आखिरी एक्टिविटी को रिपोर्ट करके ही सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ, इसीलिए आजकल व्लॉग्स भी थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, पहले तो एक्टिविटीज़ शाम 4-5 बजे तक ख़त्म हो जाती थी, अभी 9-10 बजे तक ये सारा हैपनिंग्स जो हैं वो रहती हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का निजी टीवी चैनल ARY पर आपने इंटरव्यू भी देख लिया। कल कौम से खिताब किया था, आज धमाकेदार इंटरव्यू उन्होंने दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के पैगाम भी पहुंचा रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में आखिरी 48 घंटे या यूँ समझ लीजिए कि सनसनीखेज़ 48 घंटे का खेल शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके वुज़रा की बॉडी लैंग्वेज देख लें, हुकूमत के दूसरे लोगों की देख लें, सब लोग परेशान हैं क्योंकि इट्स रिटन ऑन द वॉल के आखिर में होने क्या जा रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन, कोई आईनी कानूनी तरीकाकार ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिससे हुकूमत बच सके। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की ये सोच है कि वो इस मुश्किल सूरत हाल से भी निकलने का कोई ना कोई वे आउट निकाल लेंगे। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शंस वज़ीर आज़म के सामने रखे गए, जिनमें से एक अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना था, दूसरा इस्तीफ़े का ऑप्शन था और तीसरा नए इंतखाबात के हवाले से था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनमें से नए इंतखाबात के ऑप्शन को चूज़ किया, लेकिन इस सारे मामले पर अपोजिशन मुत्तफ़िक नहीं हो सकी। पावर पॉलिटिक्स की और पावर कॉरिडोर्स की इस गेम में क्या हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं, कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो शायद मैं यहाँ पे डिस्कस ना कर सकूँ क्योंकि वज़ीर आज़म ऑफिस में कुछ बड़े राब्ते हो रहे हैं, टेलीफोन की घंटियाँ बज रही हैं, कुछ अहम फ़ोन कॉल्स आने वाले हैं और कुछ अहम फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं। उनका क्या नतीजा रहेगा उस बारे में मैं फिर किसी वक्त बात करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इतना टाइम तो अभी बाकी नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो ये कि आखिरी 48 घंटों में मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने जा रही है वफाकी हुकूमत। बगावत का मुकदमा, ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, हुकूमत इस तरफ जा रही है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कानूनी और आइनी माहिरीन का अहम इजलास हुआ और उसमें यह फ़ैसला किया गया कि मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश में मुलव्विस जो अपोजिशन रहनुमा हैं उन पर भी और जो अपने ही मुनहरिफ अरकान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये किस हद तक सूदमंद हो सकता है ये फ़ैसला और आने वाले चंद घंटों में इसके क्या नताइज हो सकते हैं, मैं अगर बिल्कुल गैर जानिबदार हो के अगर सोचूं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो मुझे ये सूरत हाल तसादुम की तरफ जाती नज़र आ रही है। बड़ा ख़दशा है इस सूरत हाल के नतीजे में, क्योंकि जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं वो भी खामोश नहीं बैठेंगे इस खबर के बाद, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही आखिरी और हतमी मुशावरत हुई। कल वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में जो मुतल्लका फ़ोरम है उसके ऊपर रजू करने वाली है। मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूँ कि हुकूमत कुछ बड़े फ़ैसले लेने वाली है आखिरी टाइम में, लेकिन उसके लिए भी अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि उस तक नौबत ना आए। मुंतखब हुकूमत गिराने की साजिश कब तैयार हुई, कहाँ पर तैयार हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान को इसका कब पता चला? क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा है? आज इसका उन्होंने ख़ुद ज़िक्र कर दिया कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूँगा। इस सारे मामले में वज़ीर आज़म ने ARY न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया। कुछ मालूमात वज़ीर आज़म हाउस से भी मौसूल हो रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने ख़ुद इस बारे में ज़िक्र चूँकि छेड़ दिया है कि उनकी जान को ख़तरा है और साथ ही साजिश का भी उन्होंने
نے بتایا کہ ایجنسیز انہیں خبردار کر چکی تھی اور اگست میں انہیں یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کی یہ حکومت گرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہوں نے اس بارے میں اپنی کابینہ کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ میں خود چونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو رپورٹ کرتا ہوں تو میرے پاس بھی کچھ عرصہ پہلے ایسی اطلاعات موصول ہوئی کہ وزیر اعظم نے اپنے کابینہ اراکین کو یہ کہا ہے کہ آئندہ 3 ماہ بہت اہم ہے۔ یہ خبر میں ARY نیوز پر بھی بریک کر چکا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکا تھا کہ آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو پرائم منسٹر نے کہا کہ آئندہ 2-3 مہینے بہت اہم ہے۔ ایک موقع پر وزیر اعظم نے کچھ وزراء کو بیرون ملک جانے سے بھی منع کیا کہ آپ بیرون ملک کبھی نہ جائیں کیونکہ حالات تھوڑے سنگین ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک عدم اعتماد کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے ہم نے بھی کچھ زیادہ اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کیا۔ ایسا ہی لگا کہ کوئی سیاسی ماحول گرما گرم ہونے والا ہے، اس لیے وزیر اعظم نے کہا، لیکن پرائم منسٹر کیبنٹ میں یہ ذکر کر چکے تھے کہ آئندہ 3 مہینے ان کی حکومت کے لیے بہت اہم ہونے والے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ وہی ہوا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی منتخب حکومت کو گرانے کی تیاری پوری طرح سے کر چکی تھی۔ ایجنسیز نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ بعض سفارت خانوں کے کچھ لوگ خفیہ طور پر پارٹی کے اراکین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایسے اراکین سے جو حکومتی عہدہ بھی نہیں رکھتے، نہ صرف PTI کے بلکہ اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی خفیہ رابطے ہو رہے ہیں، اور ان رابطوں کے نتیجے میں کچھ لوگ پاکستان سے لندن ٹریول کر رہے ہیں، اور یہ فریکوینٹلی سارا کچھ ہو رہا تھا، اور اسی وقت سگنلز ملنا شروع ہو چکے تھے کہ سفارتکار اور کچھ ایمبیسیز خفیہ طریقے سے یہ سارا معاملہ آگے چلا رہی ہے۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے میں نے یہ خبر ٹیلی ویژن پر بریک کی تھی جس میں وزیر اعظم عمران خان نے ایسے سارے معاملات کا نوٹس لیتے ہوئے یہ ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی سفارتکار پاکستان میں کسی بھی حکومتی شخصیت سے ملاقات کرے گا تو اس کی پہلے پیشگی اجازت لے گا، نہ صرف اجازت لے گا بلکہ دفتر خارجہ کو باقاعدہ اطلاع بھی کرے گا، لیکن اس نوٹس کے باوجود، اس حکم نامے کے باوجود یہ ملاقاتیں بغیر دفتر خارجہ کے نوٹس میں لائے یا بغیر وزیر اعظم کے نوٹس میں لائے جاری رہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ ساری سازش تیار کی جاتی رہی تھی۔ اور اس سازش کا مجھے اس لیے بھی آئیڈیا ہے، میں حلفاً آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ PTI کا ایک رکن جو اس وقت منحرف ہو کے جا چکا ہے، اس نے PTI کے ایک دوسرے رکن کو جو ابھی بھی پارٹی میں ہے اپنے گھر میں بلایا، 2.5 گھنٹے تک ملاقات کی، اور 2.5 گھنٹے تک ہونے والی ملاقات میں یہ بتایا گیا کہ اب عمران خان کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے، اور وہ طاقتور ملک جس کا وزیر اعظم عمران خان ان دنوں تقاریر میں نام بھی لے رہے ہیں، وہ ملک عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ایکٹیو ہو چکا ہے۔ PTI کے ایک ناراض رکن نے اپنے ہی PTI ممبر کو یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو میں آپ کو بھی اپنے ساتھ ملا کے دوسری جگہ پر لے جاتا ہوں، تم بھی کچھ سوچو۔ یہ بات میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات مجھے PTI کے ممبر نے خود بتائی، اور میں کوشش کروں گا کہ کل میں ان کا انٹرویو کروں، ان سے رابطہ کروں کہ وہ نومبر میں جو بات آپ کو اس وقت بتائی گئی تھی، کیا وہ آپ یہ بات ابھی رپیٹ کر کے بتا سکتے ہیں؟ وہ واقعہ جو PTI کے رکن نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر 2.5 گھنٹے تک کنونس کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ اب عمران خان کی حکومت قائم نہیں رہنے دے گا، اس لیے آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ، کیا یہ بات آپ آن کیمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ راضی ہوئے تو میں کل آپ کو ان کا انٹرویو سناؤں گا، نہ راضی ہوئے تو کل میں آپ کو ان کا نام بتاؤں گا۔ ہر پاکستانی کے ذہن میں اس وقت 2-3 سوالات ہیں۔ آخر عمران خان نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کی حکومت کو بھی خطرہ اور ان کی جان کو بھی خطرہ؟ آخر ایسا کون سا گناہ کیا کہ حکومت کے پیچھے تو پڑے ہی پڑے، ان کی جان کے پیچھے بھی پڑ گئے؟ کریکٹر اسیسینیشن اور مرڈر جیسی پلاننگ اس وقت ایجنسیز نے رپورٹ کی ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی اسی وجہ سے بڑھائی گئی۔ آخر ایسا کون سا جرم کیا؟ ایک تو یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے آزاد خارجہ پالیسی کے لیے کوششیں کی، آپ نے کہا کہ ہم نے روس کا دورہ کرنا ہے، کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ آپ کی منتخب حکومت گرانے تک بات آ جاتی، آپ کی اسیسینیشن تک بات آ جاتی؟ اس کے پیچھے اور بھی بہت کچھ ہے۔ نمبر 2، ایک طرف ہے عمران خان جو اس ملک کی افواج پاکستان کا حامی ہے، مضبوط آواز کے طور پر ہے، اور دوسری طرف وہ سارے لوگ ہیں جو اس فوج کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اس فوج کے خلاف جلسوں جلوسوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ کیا پاکستان کی فوج ایک ایسی روایت ڈالنا چاہتی ہے اس ملک میں کہ کوئی بھی پاک فوج کو گندا کر دے، برا بھلا کہہ دے، کچھ بھی کہہ کے چلا جائے، اور کل کو نیٹ اینڈ کلین ہو کے دوبارہ سے آ جائیں؟ وہ صحافی جس نے بھرے مجمع میں پاک فوج کے خلاف بہت کچھ کہا، اس کو بھی معافی مل گئی، وہ بھی واپس ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے۔ جنہوں نے جلسے جلوسوں میں نام لے کر کہا، پاک فوج کے سربراہ کا نام لے کر تنقید کی، ان کے ساتھ ڈیلیں ہو رہی ہیں، اور وہ واپس اقتدار کی راہداریوں کی طرف نظریں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اگر پاکستان میں یہ رواج پڑ گیا تو مجھے ایسا ڈر ہے, ایسا خدشہ ہے کہ شاید مضبوط افواج پاکستان کا جو خواب ہے وہ شاید ٹوٹ جائے. لوگ بلیو نہیں کر سکیں گے اس طرح سے. پھر ابھی تو ٹھیک ہے, نیوٹرل والا معاملہ اچھا لگ رہا ہے, دیکھنے اور سننے میں اچھا لگ رہا ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ فوج کے ایک مضبوط حامی کا اقتدار اس انداز سے ختم کر دیا جائے؟ کیا وہ پھر چپ کر کے گھر بیٹھے گا؟ کیا وہ سڑکوں پر نہیں نکلے گا؟ کیا وہ عوام کو نہیں بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پھر عوام کے دل میں وہ جو ایک محبت, ایک پیار تھا, وہ کہیں نفرت میں تو نہیں بدل جائے گی؟ یہ بہت سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں, کیونکہ اس کے جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا صابر شاکر صاحب کو, وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح سے عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے آفٹر شاکس نہیں ہوں گے, زلزلے ہوں گے. عمران خان بحیثیت ایک عام آدمی, ایک عام انسان میٹر نہیں کرتا. ایز اے پرائم منسٹر بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسے پرائم منسٹر کو جو اس ملک میں مضبوط فوج کا حامی ہے, اس کو اقتدار سے اس طرح نکالنا درست رہے گا؟ آج وزیر اعظم عمران خان نے ARY کے انٹرویو میں یہ مطالبہ کیا اپنی عوام سے, یہ ایک طرح سے اپیل کی ہے کہ اب میں عوام میں جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ مجھے بھاری اکثریت دو, کیونکہ ان کے کیسز جس طرح سے ڈیلے کر کر کے ختم کیے گئے, ان کو جس طرح سے رعایت دی گئی, یہ سارا کچھ اب عوام کے سامنے آنے لگا ہے. کیونکہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کس طرح سے کیسز کو کھینچا گیا, ایسے اوپن اینڈ شٹ کیسز جن پر فوری سزا ہونی چاہیے تھی, یہ جیلوں سے باہر نہ نکل سکتے, اس پر بھی یہ آزاد پھر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے اپنی عوام سے, اپنی نیشن سے یہ کہا ہے کہ اگر اب میں الیکشن میں گیا تو مجھے بھاری اکثریت, مجھے 2/3 اکثریت اور بھاری مینڈیٹ کے ساتھ واپس اقتدار میں بھیجے تاکہ میں یہ گند صاف کر سکوں. تو آئندہ الیکشن جب بھی ہو, ایٹ لیسٹ آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا, آپ کو عمران خان کی ذات بری لگتی ہے, آپ کو PTI بری لگتی ہے, بے شک لگتی رہے, لیکن آپ نے ووٹ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے نام پر دینا ہے. جو بھی فیصلہ ہو تحریک عدم اعتماد کا, وہ میٹر نہیں کرتا. گیم عمران خان کے ہاتھ سے آلموسٹ نکل چکی ہے, لیکن ابھی کھیل ختم نہیں ہوا. نواز شریف تو پکا نااہل ہے نا, اب واپسی کے راستے بند ہیں, لیکن عمران خان واپس ضرور آئے گا انشاءاللہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھاری اکثریت کے ساتھ آئے گا, لیکن تب تک بہت کچھ بدل چکا ہوگا. میرا خیال ہے الیکٹیبلز کی سیاست اس وقت ختم ہو جائے گی, اور عمران خان کو اب احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ الیکٹیبلز جن کو وہ اس لیے اپنی پارٹی میں لے کے آئے تھے کہ اپنا اقتدار حاصل کر سکیں گے, انہی الیکٹیبلز کی وجہ سے آج آپ کا اقتدار خطرے میں پڑا. اور اسی وجہ سے آج وزیر اعظم عمران خان نے منحرف اراکین کے خلاف فیصلہ کن کارروائی شروع کر دیا ہے. انہوں نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے, اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو تحریری طور پر وہ ریفرنسز بھیج دیے گئے ہیں, جن کے مطابق آرٹیکل 63A کے تحت ان منحرف اراکین کے خلاف کارروائی ہوگی. کیا کارروائی ہوگی؟ کیا یہ تاحیات نااہل ہوں گے یا ون ٹرم کے لیے نااہل ہوں گے؟ اس کا دار و مدار اس کیس کے اوپر ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. میرا خیال ہے اداروں کو ایک بار ٹھنڈے دل سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ملک کو انہوں نے کس طرف لے کے جانا ہے. ہارس ٹریڈنگ کا راستہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. ایک فیصلہ, آپ کی ایک قلم کی جنبش سے یہ فیصلے سارے ہو سکتے ہیں. آپ آج قلم اٹھائیں اور فیصلہ کریں کہ اس ملک میں دوبارہ کبھی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی, چاہے وہ عمران خان کرنے کی کوشش کرے یا کسی اور پارٹی کا رکن. یہ کبھی ہونے نہ پائے کہ کسی کے ووٹ کا سودا اس طرح سرے عام کیا جائے. باتیں اور بھی بہت سی ہیں کرنے کے لیے, لیکن وقت بھی کم ہے. آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہوں گے ولاگ کا, تو اس لیے ادھر ہی اینڈ کرتا ہوں. آج تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.